हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर ख़त्म किया और उसके बाद सूरह फुरकान शुरू हो रहा है आज से। और फुरकान जो है इसका लफ्ज़ से ही मालूम होता है कि फ़र्क से लिया डेरिवेटिव है ये अरबी ज़बान में, फे रे काफ, फे रे कफ काफ से। और उर्दू में भी हम कहते हैं फ़र्क, यानी इधर से उधर का कोई ऊंच नीच का फ़र्क हो, अच्छाई बुराई का फ़र्क हो, तो ये फ़र्क जो है उसी से उर्दू में चलता है मानी के साथ। फारिक यानी वो चीज़ जो अच्छाई और बुराई को अलग कर दे, तो फारिक हो गई। तो इसका लफ्ज़ के डेरिवेटिव भी अभी आप देखेंगे कि इसी सूरह में आए हैं। और ये फ़र्क करता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, माशरे में या ईमान में, अंडरस्टैंडिंग में, अल्लाह ताला के साथ जो रिश्ता है इंसान का, उसमें क्या फ़र्क करते हैं लोग और किस तरह से मुख्तलिफ फ़िरक़ों में डिवाइड होगा। तो ये फ़िरक़ा जो है ये भी उसी से डेरिवेटिव है। तो अंदाज़ा लगाइए कि आप जब वो कुरान की आयत पढ़ते हैं कि ये लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो और अपने आपस में तफर्रुक़ ना करो, वही मतलब है कि फ़िरक़ा ना करो। तो मैं सोचता हूँ कि अक्सर ये आयत पढ़ते हुए वो लोग क्या सोचते होंगे जिस वक्त वो कहते हैं मैं फ़लाने फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो अंदाज़ा लगाइए, कुरान की आयत है, उसको पढ़ते वक्त ये अंदाज़ा करना चाहिए उन लोगों को जो कहें कि हम फ़लानी चीज़ से रिलेटेड हैं। अल्लाह कहता है कि तुम डायरेक्ट मुझसे रिलेट रहो, ना कि थ्रू समबडी और थ्रू सम ग्रुप और समथिंग। तो ग्रुप करना, फ़र्क़ा करना, फ़िरक़ करना, ये जो है अल्लाह ताला ने मना किया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज इसमें ऐसे आए हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक माने रखते हैं, और उर्दू में भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम ज़रा आगे चल के इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम 20 आयतें इसकी हम सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। के आप देखते हैं सूरत जो है सूरह फुरकान मक्की सूरत है और ये दौरे बस्त में यानी 5वें साल गालिबन नाजिल हुई है। इसमें कुछ अल्फाज जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप उस पर गौर करेंगे। निहायत मुतबरिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पे नाजिल किया ताकि सारे जहां वालों के लिए नज़ीर हो। मुतबरिक है तबारक से, बरकत से, बे और काफ के जो हुरूफ हैं इसमें यानी मादे से, और ये लफ्ज़ के माने किसी एक दूसरे लफ्ज़ के आइडेंटिकल कितना ही लाएं अदा नहीं होते, और ना, और उसका भी यानी अगर पूरा पैराग्राफ भी लिख दिया जाए इसके बारे में तो भी काफ़ी नहीं होगा। इसलिए ज़रा और थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि इससे बे रे काफ से जो मज़दर निकलता है बरका और गुरु। बरका में फुजूनी यानी हर चीज़ ज़ाती जो आती है, फरावानी यानी कसरत और ज़्यादती का तस्वुर है। तो बुरुक में सबात बका और लाजिम के इसका यानी बहुत ज़्यादती के तरफ इशारा। फिर जब इससे तबारक का लफ्ज़ निकालते हैं तो ये बाब तफ़ाइल की खुसियत यानी मुबालगा और इजहार कमाल में शामिल हो जाती है। उसका मफ़हूम इंतहाई फरावानी, बढ़ती और चढ़ती हुई कसरत और कमाल दर्जे की पायदारी। तो मसलन यानी ये एक मिसाल के तौर पे अगर कोई बुलंदी से बताना हो तो कहते हैं तबारकता नखला, यानी फलाना खजूर का दरख्त जो है बहुत ऊंचा हो गया। तो इसे अजमत और बुजुर्गी में बढ़ जाने के लिए भी बोलते हैं, और कभी इसको फैज़ रसानी और खैर और भलाई में बढ़ते हुए जाने को भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कभी इससे पाकीज़गी और तक़द्दुस और कमाल कम और आद होता है, और यही कैफियत उसके माने सबूत और लज़ूम की भी यानी साबित है, कायम है वगैरह। लेकिन हम इसको बहुत से मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इसे 5 मुख्तलिफ कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको पढ़ता हूँ। यानी बड़ा मोहसिन और निहायती बाखैर है, इसलिए उसने अपने बंदे को फुरकान की अज़ीमुश्शान नेमत से नवाज कर दुनिया भर को खबरदार करने का इंतज़ाम फरमाया।
یعنی اس کی پہلا اس کی طرف ہے. دوسرا یہ کہ نہایت ہی بزرگ اور باعظمت اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے. اور تیسرا نہایت ہی مقدس و منزہ ہے یعنی پاک اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے. نہ اس کو کوئی ہم جنس ہے کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثیل یعنی کوئی مثال نہیں ہے. نہ اس کے لیے کوئی فنا و تغیر ہے. اسے یعنی اس کے لیے جانشینی کے لیے اس کے لیے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی خاندان نہیں ہے. چوتھا جو ہے نہایت ہی بلند و برتر اس لیے کہ بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے اور اسی کسی دوسرے کا ایسا مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات پر اس کو شریک ہو جائے. اور پانچواں یہ کہ کمال قدرت کے اعتبار سے برتر اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا. تو یہاں پر برکت میں تبارک الذی اس کو آپ کو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. دوسرے جو قرآن میں یہ فرق کا لفظ آیا ہے نا, یہاں پر ہم جو کہا کہ نہایت متبرک ہے جس نے یہ فرقان نازل کیا ہے, تو یہ جیسا کہ بتایا کہ فے راف عقاب سے کیا یعنی دو چیزوں کو الگ کرنا. قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارغ کے معنی میں یعنی مفروغ کے معنی میں ہٹا دینا میں فرق کرنے کا کمال درجہ ہو, وہ یا خود ہی فرق ہے. اس سے پہلے اور تیسرے معنی میں لیا جائے تو صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن یعنی جیسے انگلش میں کرائٹیرین کہتے ہیں, کرائٹیریا ہے. یہ دنیا میں کسی بھی قانون, کسی بھی معاشرے کی حالت یا کسی بھی حالت کو اگر فرق کرنا ہے تو یہ اس کا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے. یہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا, اور یہاں تنزل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا, اور یہ اس لیے یہاں پر ہے کہ آگے جا کے ہم اس کی اور ریفرنس آئے گا آیت نمبر 23 میں, تو انشاءاللہ بات کریں گے, بلکہ 32 میں. اور یعنی خبردار کرنے, نذیر مانے خبردار کرنے والا, غفلت و گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا. تو اس سے فرقان بھی ہو سکتا ہے اور بندہ بھی, یعنی جو قرآن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی طرف ایڈجیکٹو ٹورڈز دیٹ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے, اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں, آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے. تو یہی متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. مثلا فرمایا یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا, اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, اور یہ بھی میری طرف یہ جو قرآن بھیجا گیا ہے اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کروں, اور جس چیز کو یہ پہنچے اس کو یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور یہ بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی مضمون کو خوب کھول کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ پہلے ایک نبی جو تھا خاص طور پر اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا, اور اس طور پر تمام انسانوں کی طرف, میں جو ہوں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے. تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا اور نذیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے قیامت تک کے لیے, آنے زمانوں کے لیے اس پر اپلائی ہوتا ہے. اچھا, نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو, اور جو وہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں, جلانے سے مراد زندگی نہیں دے سکتے, نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اب یہاں پر جو فرمایا کہ جس کے ساتھ بادشاہی کوئی شریک نہیں, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. یہ تقدیر مقرر کی کا مطلب کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ذہن میں رکھ لیں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک خاص انداز پہ رکھا, یعنی ہر چیز کے لیے ٹھیک پیمانہ مقرر کیا, لیکن کوئی ترجمہ کر لیا جائے, بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا. پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا, بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت, جسامت, قوت, استعداد, اوصاف, خصائص یعنی خصوصیات, پراپرٹیز, کام اور کام کا طریقہ اور بقا کی مدت,
یعنی کب تک وہ زندہ رہے گا یا جاری رہے گی وہ چیز، عروج و ارتقاء یعنی کب وہ کم و زیادہ ہوگا، اس کی حد، اور دوسری تمام تفصیلات مقرر کی جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں۔ پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب مسائل، یعنی اس چیز کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جو رہنے کی جگہ ہے یا جہاں اسے رہنا ہے اس کے حالات کو اس کے مطابق کر دیا۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ وہ انسان کے جو لنگز ہیں وہ اس میں اتنی استعداد ہے کہ 19% آکسیجن اور 70% نائٹروجن کی کمبینیشن ہی کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس حالات میں اس انسان کو رکھا گیا تو ایٹماسفیئر کی جو آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ 19%، 19% اور 70% نائٹروجن ہوتی ہے، تو اس حساب سے لنگز بھی کام کرتا ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ اس کو بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی اس کے حساب سے مقرر کیا، تقدیر اختیار کی، یعنی مقدار بنا دیا، توازن کیا، اس کے تصور کمپیٹیبلٹی رہے۔ یہ نہیں کہ بنا دیا لنگز کو 19% کے لیے اور رکھ دیا گیا اس کو کہیں 100% آکسیجن کے لیے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس ایک آیت میں، یعنی یہ آیت جو فرمایا تقدیر مقدر تقدیرہ جو ہے، یہ اصل میں یہ ایسی تعلیم کی آیت ہے کہ اس قرآن مجید کی بڑی جامع آیات میں سے ایک ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے جس کے چند الفاظ اتنے بڑا مضمون سما دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب اس کو جو ہے ہاتھ کو کافی نہیں کر سکتی، اس قدر اس کے اندر وسعت ہے اس الفاظ اس آیت میں۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی، یعنی جب بولنے لگتا تھا، تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ آیت جو ہے بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگیں تو آغاز ہی میں، شروع ہی میں اس کے ذہن میں یہ نقش ثبت کیا جائے، یعنی ان کو سمجھا دیا جائے۔ تو اس قسم کی آیات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی حد تک سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر اسے معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ بت جو بنائے جاتے ہیں وہ انسانی بناتا ہے اور پھر اسی کو پوجنے لگتا ہے۔ اس کی عقل اتنی ماری گئی ہے کہ جو چیز خود بناتا ہے اس کو خود پوج رہا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو کل میں یہ بنا رہا تھا اس کو، اور یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو پوجوں، یعنی اچھا خاصا ایک مذاق ہے خود۔ تو اس قسم کی باتیں جو انسان کرتا ہے اس کے لیے فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ مثلا فرشتے ہیں، جن ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، سورج ہے، چاند، سیارے، درخت، یہ سب کو انسان نے دیکھا ہے اور پھر پتھر لکڑی کے بت بنا لیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خود دیکھ رہا ہے کہ خود محتاج ہیں اپنے وجود کے لیے، لیکن ان چیزوں سے وہ پھر خدا بنا کر اس کو پوچھتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے پر فرقان اس لیے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی وہ اس لوگ، اور لوگ اس سے غافل ہو گئے تھے اس گمراہی میں، لہٰذا ایک بندہ نذیر بنا کر اٹھایا گیا تاکہ لوگوں کو اس کی حماقت کے نتائج واضح کر دے، ہمیں بتائے کہ تم حقیقت میں ان کو تصویر آئینہ دکھا دے کہ تم کر کیا رہے۔ اور پھر یہ فرقان جو ہے آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا تاکہ لوگ کے ذریعے سے حق و باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دکھائیں اور وہ سمجھیں، اور سلولی یعنی بتدریج کا مطلب یہ اکٹھا نہیں کیا تاکہ لوگ سمجھ کر اس کو ابزارو کریں، سمجھیں اور آگے بڑھیں، ورنہ تو وہ ایک کتاب بنا کے دے سکتا تھا، لیکن انہیں پتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور کتنا وہ جذب کر سکتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ گھڑ لیا ہے، اور کچھ یا پھر اس شخص نے یا جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے ساتھ جو رہتے ہیں ساتھی ہیں، ان کو کچھ پڑھاتے ہیں اور یہ آ کے دن میں ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اس طرح ان کو الزام دیتے تھے۔ بڑا ظلم و سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. یعنی اس کے باوجود کہ اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کے باوجود جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، اسے معاف کرتا ہے، پھر بھی موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ. اور یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا مضمون ہے جو اس وقت ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اتنا ریفرنس کے طور پہ کیا جائے، بتایا جائے، تو یہ کہ جو ان سے کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس اندر 3-4 لیئرز ہیں. یعنی یا تو یہ کہ کتابیں پڑھ کر ان میں سے نکال کے اپنی ایک تھیوری بنا کے پیش کر رہا ہے نعوذ باللہ، یا پھر جو ہے ان کے ساتھی جو ہیں ان کو پرانی کتابوں سے قصے پڑھ کے سنا کر ایک مضمون بنا کر لے آتے ہیں اور اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے نازل ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے بار بار وہ کہتے تھے. اور یعنی اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ جاتے تھے تجارت کے لیے شام وغیرہ، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بحیرہ ایک وہ تھی، کیا نام ہے ان کا، عیسائیوں کا جو وہاں پر جو شام میں رہتا تھا اس کا نام جی جی ہاں، اس سے یہ وہ سن کر سیکھ کر آتے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں اس کی یعنی بات ہمیں بتاتے تھے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے رہتے تھے، ان کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں تھی کہ جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی کتابوں کے ترجمے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرایا کرتے ہیں، تو ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چھاپے مارتے، یعنی جا کے خود دیکھ لیتے کہ سارا ذخیرہ برآمد کر کے پبلک کو بتا دیتے کہ بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی لائے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. تو یہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسے بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مگر ان لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ بات کرتے تھے. اور یہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خود جھوٹ ہے. اور جو لوگ دوسری بات یہ کہتے تھے جن سے یہ سیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ان سے جانے پہچانے تھے، وہ اسی لوگوں کے غلام، آزاد کردہ غلام بھی تھے. تو ان سب کو جانتے تھے کہ وہ کتنے عالم ہیں. ظاہر ہے غلام جو ہے وہ کس قدر عالم ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیز بولیں جو کہ جس کا کمال ہے، لٹریچر میں کمال ہے، اس کے اندر یعنی احکامات میں جو ہے کمال، اس میں یہ یعنی اندازہ لگائیں کہ ان کو خود بول کر یہ شرم ہوتے تھے، اور کبھی کبھی وہ خود ہی کہتے تھے کہ یہ نہیں چلے گا. وہ آپس میں بات جب کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ کیا کہا جائے، اس کو ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، کیا کہا جائے جس سے لوگ جو ہیں ان سے دور ہو جائے، لیکن وہ ناکام ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کے لیے چیزیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اس سے صبح شام سنائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. یعنی اتنا موقع دیتا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ایسی بے وقوفی کی باتیں عائد کرتے ہیں اپنے شخصیت پہ، جو کہ انہی میں پلا بڑھا. یہ بھی نہیں کہ کہیں باہر سے آیا ہو، ان کو خود پتا ہے کہ یہ شخص یہاں ہمارے ہی گروپ میں، ہماری سوسائٹی میں پلا بڑا ہے، اور ان کو جانتے ہیں. خود کہتے تھے امین ہے، اتنا صادق ہے، پھر وہ کیسے خیانت کرتا کہ وہ دوسرے کا کلام خود اپنا کہہ کے بیان کرتا. یہ بھی ایک سوچنے کی بات تھی، لیکن ان کے دماغ میں یہ تھا. لیکن چونکہ ایک ایسی مہم چلی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن نازل کر کے بڑھایا تھا، تو نتیجہ یہ تھا کہ وہ بے چین ہوتے تھے کہ کون سا لفظ استعمال کریں جس سے لوگ اس کو کنونس کر دیا جائے. لیکن ان کو کوئی لفظ یا کوئی واقعہ نہیں نظر آتا تھا جس سے وہ کنونس کر سکیں. تو الٹے سیدھے یہ باتیں کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ آگے کہتے ہیں یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یعنی اسے اطمینان کی روزی یعنی گارڈن سے ملتی. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک شہرزادہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. یعنی کبھی وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو اگر اللہ کا کلام ہے تو فرشتہ کو آنا چاہیے تھا، اور یہ کیسا ہے کہ اس کے بیچارے کے خوراک کا انتظام نہیں کیا گیا، نہ کوئی آگے فرشتے آگے جا رہے ہیں کہ چلو ہٹو بچو بولتے ہوئے چلیں، اور یہ پیچھے پیچھے آئیں. اس قسم کی حرکتیں یعنی وہ سوچ کے کرتے تھے. تو کیسی عجیب حرکتیں حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. بڑا برکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں میں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر
تم کو دے سکتا ہے یا ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. یعنی وہ چاہے تو جو کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود جو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ الٹے سیدھے ان کے اوپر الزام دیتے ہیں کہ یہ بازاروں میں گھومتا ہے، چلتا ہے یا کھاتا پیتا ہے. تو گویا ان کی نظر میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی فرشتے یا باغ ہوتا اور یہ ایک بادشاہ کی طرح چلتا، لوگوں کو بتاتا کہ ہمارے میں کتنی طاقت ہے وغیرہ. تو یہ بڑے یعنی چیزوں میں زیادہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے لوگوں کو بہکا دیں مختلف طریقوں سے. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصہ یہ ہے کہ یہ قیامت کی گھڑی کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا پھر یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو کیس ہے وہ ان کے اوپر بھاری گزرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ برائی کی تو اس کی سزا اور اچھائی کی تو اس کی بھلائی. یہ تمام جزا و سزا کو وہ ماننے تیار نہیں تھے. جو اس گھڑی کو جھٹلا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آنکھ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے اس کو دیکھے گی تو یہ غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستا یعنی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کی نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. استغفر اللہ. یعنی اندازہ لگائیے کہ اس قدر عذاب ہے یہ کہ ایک انسان مرنا بھی چاہے تو مر نہیں سکتا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک نہیں کئی موتوں کو بلاؤ تو بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یعنی یہ عالم ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس مقام پہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے کہ اس گھڑی کو جو جھٹلا چکے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس انسان جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ موت مانگے گا تو بھی اس کو نہیں ملے گی. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرف پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور اس کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. یعنی نیکوں کے نیکی کی جزا دینا اور برائیوں کو سزا دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے وہ لوگ مانیں یا نہ مانیں. اور پھر فرمایا اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. یا پھر وہ جن سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے. اب یہاں پر جو فرمایا کہ ان لوگوں کو گھیر لائے گا ان کے متعلق، تو اس کا یہاں پر مراد وہ بت والی کیس نہیں بلکہ اس طرف اشارہ ہے جب بہت سے لوگ جو بزرگ لوگوں کی بتیں بنا کے پوجنے لگے تھے، جو گزرے ہوئے اور دوسرے فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا جو بھی ان کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ان کو خدا بنا لیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ جیسے ایک بار جگہ پر قرآن نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا کیا تم نے یہ ان کو کہا تھا کہ تم کو بیٹا بنا کے پوجا جائے، خدا کا بیٹا بنا دیا جائے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ان کو یہ نہیں تعلیم دی تھی، اور میرے جانے کے بعد انہوں نے یہ اپنی حرکتیں کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مضمون کو بھی کئی دفعہ آیا ہے قرآن شریف میں کہ ان کے پوجنے والوں کو یا بت ہوں یا جو بھی ہوں جن کو بنا لیا گیا تھا، جو انسان تھے نیک لوگ تھے، ان کو وہ مختلف درجات دے کے خدا کا درجہ یا ان کی طرح سے بتیں بنا کے پوجنے لگے تھے، ان کی طرف یہ اشارہ ہے. اور وہ کہیں گے کہ ہماری مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کی تعلیم دیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے، یعنی وہ بھی انسان تھے. اور دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ پیچھے
پچھلے جو رسول گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یا بہت نبی اور رسول، ان لوگ جانتے تھے کہ وہ انسانی تھے، یہ خود جانتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ ایسی بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ ایسے یعنی رسول کو جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے وغیرہ. تو یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ جو رسول تھے وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ بھی عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، بال بچے والے تھے اور بازاروں میں چلتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی طرح تھے. لیکن یہ لوگ جو ہے اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ایسا کہتے ہیں. اور ہم نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے یعنی کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو کافروں کے لیے آزمائش ہے. یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ ان کا کریکٹر کس طرح چینج ہو رہا ہے. تو یہ ان کے لیے چیلنج تھا. تو یہ گویا کہ ایک دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ خود سوچتے تھے کہ یہ لوگ اتنا نیک ہیں اور ایسے صحیح کام کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس لیے وہ بجائے اس کے کہ وہ فالو کریں، ان کو پکڑ کے آگ میں جلاتے تھے، مارتے کوٹتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو کھلتی تھیں. وہ سوچتے تھے کہ ان کی وجہ سے لوگ اور مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اصل چیز تھی جو ان کے لیے ایک دوسرے کا امتحان ہو گئی تھی. تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ حالت ہے کہ تم ایک نیک معاشرہ بن رہا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اس معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ تمہارے لیے آزمائش بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمہارے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کس طرح تم صبر کرتے ہو. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اسی آیت کی ترجمہ اور مفہوم میرا خیال یہاں تک ہو گیا ہے. تو اس میں اگر کوئی سوال ہو تو ہم لوگ آپس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.